हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो दोस्तों, ये लिखा है रिया। रिया, ये जो है रिया मतलब होता है बुराई या गुनाह, ठीक है, या दिखावा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रिया। तो ये क्लास 10th की बुक है और यू नो ये काफ़ी सबक आमूज सबक है ये, ठीक है। ये एक्सरसाइज, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ और। बातिन से मतलब ज़ाहिर यानी दिखने वाला, बातिन जो अंदर से है, ठीक है, कुछ होता है। दुनियादार और रिंद मशरब यानी पियक्कड़ आदमी जो होता है, शराब वगैरह पीने वाला। रिंद मशरब आदमी जिस कदर के दरअसल वो बद हैं यानी बुरे हैं, इससे ज़्यादा अपने तईं यानी अपने लिए वो बद बनाते हैं। दीनदारी की बनावट करने वाले लोग जिस कदर के होते हैं, उससे ज़्यादा नेक अपने आप को जतलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर कोई बुरा काम करता है तो वो अपने आप को और ज़्यादा बुरा बनाता है या जताता है या दिखलाता है, और जो अच्छा काम करता है तो वो दिखावा करता है और जताता भी है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। जताते हैं वो तो दीनदार की ज़रा ज़रा सी बातों से भी भागते हैं और दिन रात इश्को तमाशबीनी, तमाशबीनी यानी जो तमाशा वगैरह देखते हैं, इश्को तमाशबीनी और लचपने की बातों की, जिनको दरअसल उन्होंने की भी नहीं, गपें उड़ाते हैं। यानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, ठीक है। लचपने यानी कि लच मतलब होता है बदचलन, बेकार जिसका चलन होता है, कैरेक्टरलेस। और ये हज़रत बेशुमार गुनाहों और बदियों, गुनाहों, गुनाह तो जानते हैं, बदियों यानी बुराइयों को एक ज़ाहिरी दीनदारी के पर्दा में छुपाते हैं और टट्टी की ओछल में शिकार खेलते हैं। टट्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बांस की और फूस की और झाड़ फूस का जो एक बनाई जाती है ना, जो पुराने ज़माने में मड़ई जिसे बोलते हैं, आम देसी भाषा में मड़ई या झोंपड़ी, उसकी दीवार को टट्टी बोलते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों किस्म के आदमी चंदा बुरे नहीं हैं। चंदा यानी बिल्कुल या कुछ बुरे नहीं हैं, मगर एक और तीसरी किस्म के लोग हैं जो उन दोनों किस्मों से अलहदा हैं। यानी जो अभी बताए हैं, एक बुरे किस्म के और एक अच्छे किस्म के, उनसे अलहदा हैं। और इन्हीं का कुछ जिक्र मैं इस तहरीर में करना चाहता हूँ। उनकी बनावट एक और ही अजीब किस्म की है। वो अपनी बनावट से दुनिया के लोगों ही को फरेब नहीं देते, बल्कि अक्सर खुद आप भी धोखा में पड़ते हैं। धोखा, ये वर्ड जो है दोस्तों, उर्दू की दुनिया में ही सही से पता चलेगा आपको। वर्ड है धोखा, लेकिन मैंने देखा है धोखा लोग बोलते हैं, खा नहीं है, का है, ठीक है, धोखा। वो बनावट खुद उन के दिल के हाल को छुपाती है। जिस कदर के दर हकीकत वो नेक हैं, उससे ज़्यादा उनको नेक जताती है। फिर तो वो लोग या अपनी बदियों पर ख्याल ही नहीं करते या उन बदियों को नेकियां समझते हैं। मुक़द्दस दाऊद ने नहायत दिलचस्प लफ्ज़ों में इस बुराई से पनाह मांगी है और इस तरह पर खुदा की मुनाजात की है। खुदा की मुनाजात से मतलब है दोस्तों कि मुनाजात एक तरह से ऐसी नज़्म जिसमें इंसान अपनी बुराइयों से तौबा करता है, और है ना, और खुदा से बात करता है और अपनी बुराई भी करता है, और अपनी बात करता है कि बुराई बताकर कहता है कि मेरी माफ़ी हो जाए, ठीक है। यानी अपना राज बता देता है, वो राज जो बुराई का हो, ठीक है। कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, तू ही मुझको मेरे पोशीदा ऐबों से पाक कर। ऐबों यानी बुराइयों से पाक कर, यानी इसमें लिखा है मुक़द्दस दाऊद में, ठीक है। जो लोग एलानिया बदी करते हैं, एलानिया बदी यानी खुल्लम खुल्ला बुराई जो करते हैं, अगर उनको बदियों और गुनाहों से बचाने के लिए
نصیحت کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جو در حقیقت موت کی راہ چلتے ہیں اور اپنے تعین نیکی اور زندگی کے راستہ پر سمجھتے ہیں، یعنی کہ کام کر رہے ہیں الٹے سیدھے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس قدر رحم کے لائق ہیں اور کتنی نصیحت کے محتاج ہیں۔ نصیحت یعنی ان کو صلاح مشورے کی ضرورت ہے۔ بس یعنی بس میں چند قاعدے یعنی کچھ قاعدے یا قاعدے یہاں پہ طریقے یا کچھ قانون، چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بدیاں یعنی برائیاں جو دل کے کونوں میں چھپی ہوتی ہیں اور جن کے چھپے رہنے سے انسان اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا، معلوم ہو سکیں۔ یعنی یہاں پہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کو کیسے پہچانیں اور اپنی اصلاح یعنی اپنے آپ کو سدھار کیسے کریں اپنے آپ میں، ٹھیک ہے۔ عام قاعدہ یعنی عام طریقہ، قاعدے کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، طور طریقہ، ڈھنگ، ہے نا۔ عام قاعدہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں کو جو ہماری ہدایت کے لیے مقدس کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں لکھے ہیں جانچیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں اس کے حساب سے ہم دیکھیں کہ ہم وہ کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنا اس کے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سچ بولنا ہے تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، ہے نا۔ کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، کوڑا نہیں پھینکنا ہے، کوڑا پھینکنا بھی جو ہے منع کیا گیا ہے، کوڑے کو بے جگہ ادھر ادھر، ٹھیک ہے۔ پانی ایک ایک بوند کا حساب ہے، جیسے قرآن میں لکھا ہے ایک ایک بوند کا حساب ہے حدیث میں، تو اس طریقے سے پانی کا حساب ہے نا۔ تو پانی ایک ایک بوند ہم ضائع کر رہے ہیں، آدھا پانی پیا آدھا پانی پھینک دیا تو اس کا حساب ہے، اب اس کو ہم غلط کر رہے ہیں قرآن کے حساب سے۔ تو پانی بھی سیو واٹر، سیو انرجی، سیو لائف، سیو انوائرمنٹ، تو سیو انوائرمنٹ کا جو ہے وہ وہیں سے ایک طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیو انوائرمنٹ بھی ہمیں کرنا ہے، پیڑ لگانے کی بات ہوتی ہے، بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں نا۔ جانچیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں، یعنی کسی اچھے آدمی سے مقابلہ کریں، جو اچھا آدمی جو اچھے کام کرتا ہے اس سے مقابلہ کریں، یعنی ان سے کمپیریزن کریں، جس نے یہ فرمایا کہ یہ میرے خیال سے قرآن کی آیت ہے دوستوں، پیج پلٹتے ہیں۔ بشر مسلکم یوحا الی انما الحکم الحا واحد۔ دوستوں کچھ کنفیوژن ہے کسی حرکات میں تو سمجھ سکتے ہیں، اس کا خیر ترجمہ دیا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلا شک یعنی بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے۔ یعنی وحی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں آلریڈی، کہ جو پیغمبر ہوتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو میسج بھیجتے تھے، پھر وہ میسج جو ہے وہ دنیا میں آتا تھا، لوگوں میں آتا تھا ان کے ذریعے، نبی کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، ہے نا، وہی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی۔ بس انسان اور پیغمبر میں انہوں نے کہا کہ میں اتنا ہی فرق ہے، اور بے شک تمہارا معبود ایک ہے، یعنی اس کا ترجمہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے اردو میں، اور جو اس درجہ کمال یعنی اس لیول کا کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے، اور جس کی زندگی ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے، اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے بڑا ہادی بولتے ہیں، جو میسج دیتا ہے دوسروں کو، صحیح بات بتاتا ہے نا، اچھی باتیں بتاتا ہے، بڑا ہادی اور بہت بڑا دانا استاد ہے۔ دانا یعنی عقل مند، استاد تو جانتے ہیں ٹیچر کو بولتے ہیں دوستوں۔ ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں۔ کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اختلاف رائے ایک ہوتا ہے اتفاق رائے۔ اتفاق رائے یعنی سب کی سوچ ایک ہی ہو جائے تو اس بولتے ہیں اتفاق رائے، اور اختلاف رائے یعنی سب کی رائے الگ الگ ہو، ہے نا، ہوتا ہے جو بن ہوئے رہ نہیں سکتا، اور کچھ زمانہ کے گزرنے سے ٹھیک حالت اور کیفیت ان واقعات کی جو گزرے معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی کافی زمانے بیت جاتے ہیں تو لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ نہیں وہ ہوا تھا، وہ نہیں یہ ہوا تھا۔ اس لیے برخلاف اگلے مسلمان
منصفوں یعنی جو منصف کا کام کرتے ہیں، منصفوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر میں اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔ مطلوبہ راہ یعنی جو مطلب کی راہ، جو صحیح راہ ہے نا۔ اپنے پوشیدہ عیبوں، پوشیدہ نہیں چھپے ہوئے عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے جو برائیاں ہیں، اپنی جو چھپی ہوئی کمی ہے ہمارے اندر یا برائی ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں، آخر کچھ تو ہوگا، یہی کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں، یعنی ہمارے حساب سے، یعنی جو ہم سننا چاہتے ہیں وہی دوست ہمارے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اچھی باتیں بولتے ہیں۔ یا تو ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے، اور یا ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یعنی وہ اس لیے چھپاتے ہیں ہمارے عیب جانتے ہوئے، دوست تو ظاہر ہے اچھے سے عیب جانتے ہیں اپنے دوست کا، لیکن وہ کھلے عام نہیں کہتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں کہ کہیں اس کو برا نہ لگے، یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں، یعنی بہت چھوٹا، بہت کم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے ان کا۔ برخلاف اس کے یعنی اس کے علاوہ، یعنی اس کے الٹے ہوتا کیا ہے، دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو مطلب حالانکہ، یا جیسے مانو، گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے، مگر اکثر اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، کوئی شخص ہے جو شاید دشمن نہ ہو پھر بھی آپ کی برائی کرتا ہے، یا ایسے لوگ سماج میں ہوتے ہیں کہ آپ کی وہ برائی بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کو برا مت سمجھیے کہ وہ برائی کرتے ہیں، آپ ان کی یعنی ایسے لوگوں کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں میرے اندر، جو برائیاں بتا رہے ہیں، شاید اس میں کچھ نہ کچھ تو پرسنٹیج صحیح ہے، اور اگر ایسا ہے میرے اندر برائی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کوئی برائی ہے تبھی آپ امپرومنٹ کی طرف، اس کا علاج یا اس کی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ تو سب سے پہلے یہ ماننا کہ ہمارے اندر برائی ہے، اگر کوئی ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جاننا ضروری ہے کہ، ہے نا، نہ کہ آپ اس سے لڑیں جا کے کہ بھائی تو نے مجھ کو ایسا کیوں کہا یا ایسا کیوں بولا، بلکہ اس کی باتوں پہ یقین کر جائیے آپ اپنے دل ہی دل میں، بھلے آپ اس سے سامنے منہ سے منع کریے کہ تم نے ایسا کیوں بولا، لیکن آپ سوچئے کہ یار کچھ تو ہے گڑبڑی۔ جیسا مان لیجیے آپ کی رائٹنگ خراب ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے یار تمہاری رائٹنگ بڑی خراب ہے، تو آپ اس سے یہ مت سوچئے، آپ کی تھوڑی بہت رائٹنگ صحیح بھی ہوگی، لیکن آپ سوچئے کہ یار ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، میری رائٹنگ خراب ہے، لیکن میں اس کو اور امپروو کروں تاکہ وہ کہیں نہ پائے کہ رائٹنگ خراب ہے نا۔ خیر، ابھی ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے، شاید فارسی میں ہے، تانبا شد چیز کے مردم نگویند چیز ہا، آئی مائٹ بی کریکٹ۔ ترجمہ ہے اردو میں، جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے نا، یعنی اگر کچھ کمی ہے، مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر تھوڑی سی بھی برائی اگر کوئی بتا رہا ہے، یا زیادہ بتا رہا ہے یا تھوڑی بتا رہا ہے، یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، ہے نا، یہی ہے اس کا مطلب۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو، ہے نا، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ دوست یعنی جو آپ کا دوست ہے ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، یعنی آپ کی اچھائیوں کو بتاتا ہے، بڑھاتا ہے، اور دشمن عیبوں کو بڑھاتا ہے یا بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کر رہا ہے، یعنی ہمیں انفارمڈ کر رہا ہے، جانکاری دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس کے طعنوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہیے تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے کہا کہ بھائی تم جھوٹ بہت بولتے ہو، اگر مان لو اگر تھوڑا بہت بھی جھوٹ بولتے ہو آپ، ہے نا، چاہے 100 میں سے 2 بھی بار جھوٹ بولا ہو، اب آپ نے کیا کیا، اتنا امپروو کیا اپنے آپ کو، اتنا سدھارا کہ آپ نے وہ 2 جھوٹ بولنا ہی بند کر دیا، تو آپ نے ایک طرح سے وہ کیا ہوا، آپ کا دشمن یا وہ جو آپ کی برائی کرتا ہے وہ آپ کے لیے ایک
اچھا استاد ہوا وہ، بجائے دشمن کے وہ اچھا استاد ثابت ہوا دوستوں. تو یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج آپ کاپی قلم لے کے آپ سوچیے گا کہ لوگوں نے آپ کے اندر کیا کیا برائیاں کی ہیں، ہے نا. یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. اور اس کو لسٹ کر کے پھر آپ اس میں امپروو کیجئے، اس کو سدھار کیجئے. ٹھیک ہے. وہ برائی کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے کوئی بہت تیز بولتا ہو، یا کوئی بہت سلو بولتا ہو، یا کوئی بہت جو ہے غلط بولتا ہو، گالیاں بکتا ہو بولنے میں. تو اس کو لکھ کے آپ اس کو لسٹ آؤٹ کیجئے اور اس کو دھیان رکھیے کہ مجھے یہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے، ہمارے فائدہ سے خالی نہیں، یعنی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں، اگر آپ اس کو ہم صحیح سے سمجھیں اور اس کو سدھار کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں، یعنی ہم میں وہ عیب ہے یا وہ برائی ہے جو ہمارا دشمن ہمیں بتا رہا ہے، اور اس سے ہم انفارم ہوتے ہیں، اس سے ہم جان جاتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ برائی ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں ہے. تو دونوں ہی باتیں، اگر آپ کے اندر وہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے خدا کا شکر ہے کہ وہ جو سمجھ رہا ہے ایسا ہے نہیں میرے ساتھ، یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہے تھوڑا بہت بھی، آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، یہ بات بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ پیسہ لے کے بھول جاتے ہیں، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ آدمی ہاتھ کا صاف نہیں ہے، یعنی کہ حساب کا صاف نہیں ہے، فیک ہے یہ، تو وہ فیک ہوگا، تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہیں. خیر، بہرحال تو یہ دیکھیے، شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں. ٹھیک ہے. سچ ہے کہ دشمن از دوست ناصح ترست این جز نکوئی نا گویدو این جز بدی بخوید. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ دیکھیے دوستوں، اس کا ترجمہ یہاں ہے نا. اس کا ترجمہ ہے، دیکھیے، دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے، یعنی دشمن جو ہے دوست سے زیادہ سدھار کرنے والا ہے، صحیح بات بتانے والا ہے. اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ نیکی چھوڑ کے باقی برائیاں کرتا ہے، دشمن جو ہوتا ہے نا. اور وہ یعنی جو دشمن ہے سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا. تو اس لیے کہتے ہیں دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے، یعنی آپ کے اندر جو ہے اچھی باتیں، اور یہ آپ کو سدھار کرنے والا ہے. ناصح بولتے ہیں جو سدھارتا ہے یا آپ کو جو ہے سنوارتا ہے. ٹھیک ہے. پلوٹار کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے، پلوٹار کوئی رائٹر رہا ہو، ہے نا، ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں، اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ سچ بات بھی ہے. اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے. یعنی ہمارے اندر یا ہمارے میں خود میں جو کمیاں ہیں، ہے نا، کسی بھی طرح کی وہ کمی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کمیاں ہمیں اپنے دشمنوں سے یا اپنے جو ہماری برائی کرتے ہیں ان سے ہی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اعلی حاصل قیاس، اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں، تو ہم کو اسی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی اگر ہماری تعریف کر رہا ہے تو ہمیں یہ خود سمجھنا چاہیے کہ ہم اس تعریف کو کتنا ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی ہم کتنے لائق ہیں کہ وہ جتنی تعریف کی جا رہی ہے ہم اس لائق ہیں بھی کہ نہیں. اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب، یعنی جن کاموں کے ذریعے کی وجہ سے، سبب مطلب ریزن، سبب سے وہ تعریف کرتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو وہ ہیں بھی کہ نہیں، یا ہیں تو کتنی ہیں اور کتنا اس میں ہم ایڈ کریں. یہ سب چیزیں، ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے.
کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رائیوں کو جو ہماری نسبت ہیں یعنی جو ہم سے جڑی ہیں، یعنی لوگوں کی برائیوں کو جو ہماری نسبت ہیں پسند کر کے اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یعنی کوئی کسی کی برائی کرتا ہے ہمارے سامنے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ میری تعریف میرے میں نہیں ہے، اس لیے میری برائی نہیں ہو رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلہ میں ان تمام رائیوں کو نہیں مانتے. یعنی کہتے ہیں کہ جب اپنی برائی ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ارے تو یار یہ برائی تو ہے ہی نہیں. یعنی ان برائیوں کو نہیں مانتے، یعنی ان برائیوں کو، رائیوں مطلب برائیوں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر در حقیقت اس کی نیکی مشتبہ ہے. یعنی کہتے ہیں کہ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے اندر ہی سمجھا ہے کہ ہاں یہ میرے اندر یہ نیکی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی نیکی مشتبہ ہے. یعنی وہ نیکی مشتبہ ہے، یعنی پتہ نہیں، شک ہے کہ یار یہ نیکی ہے بھی کہ نہیں ہمارے اندر. یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ لوگوں کی رائیوں کو بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے. یعنی صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اچھائی ہو رہی ہے تو ہم بہت اچھے ہیں، بلکہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے کہ وہ اگر برائی کر رہا ہے ہماری تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی جو ہم سے ہماری رائے سے الگ سوچتے ہیں، اور جو عقلمند اور نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں. یعنی جو ہماری برائی کر رہا ہے وہ بھی سچے دل سے ہی کر رہا ہوگا، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. کہنے کا مطلب یہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں نے، یعنی جو ہم سے الگ رائے رکھتے ہیں، ہے نا، نے صرف آزادی رائے یعنی صرف اپنے من سے کہہ دیا ہے، اور اس دلی نیکی سے جس کے سرچشمہ یعنی کہ سرچشمہ کا مطلب ہوتا ہے دوستوں کہ سورس، کسی چیز کا سورس، جس کے سرچشمہ جس کے سورس کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے. اختلاف کیا ہے؟ یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی رسم و رواج اور تعصب اور تقلید یعنی کوئی چیز کوئی چلی آ رہی ہے تو اس کو بھی آگے والے اس کو وہی طریقہ اپناتے ہیں، ہے نا. کوئی تقلید اسی کو بولتے ہیں کہ کوئی بوڑھا کرتا تھا تو اس کا باپ بھی کرتا ہے، اس کا بیٹا بھی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ پابندی رسم میں کہا ہے وہ بات، یا رسم و رواج کی وجہ سے وہ کر رہا ہے یا کرتا ہے یا کہتا ہے، یا تعصب میں یعنی کسی کو ہم اپنی طرف سے خود سے غلط ماننا، ہے نا، اس میں کہہ رہا ہے، یا کوئی باہری دباؤ ہے سماج کا، ہے نا، یا ان کے یہاں یہ چلا آ رہا ہے کہ بھائی نا ہمیں تو یہ برا کہنا ہے تو برا ہی کہنا ہے، یا یہ کرنا ہے تو یہی کہنا ہے، نے ان کے دل کو پھیرا ہے نا. یعنی ان سب چیزوں کی وجہ سے پھیرا ہے، یا اس نے آزادانہ طور پہ بولا ہے، آزادی رائے میں کہا ہے. ٹھیک ہے. فریڈم آف ایکسپریشن بولتے ہیں اس کو، آزادانہ رائے، یا نیک دل سے کہا ہے نا. یہ سب چیزیں یا اس کی وجہ سے ان کا دل پھرا ہے. کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی عزت کرنی ہے، ان لوگوں کی بھی عزت کرنی ہے جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں. یہاں مطلب مقصد یہی ہے اس کا. جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے، احتمال کا مطلب ہوتا ہے شک. ٹھیک ہے نا. احتمال ہے، وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے. حد سے زیادہ سرگرمی یعنی ایکٹیو، اور تعصب یعنی اپنی طرف سے کسی کو غلط سمجھنا. تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا. یعنی اگر کوئی کسی ٹائپ کا ہے یا کسی کی کاسٹ کی بیس پر، کسی کے رنگ کی بیس پر، ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے نا، برا اور حقیر نہیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ فی نفسہ نہایت ہی، ہے نا، فی نفسہ کا مطلب ہے کہ خود سے، وہ فی نفسہ یعنی وہ خود سے نہایت ہی بری ہیں. گو مطلب ہے اگرچہ، یا جیسا کہ گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں.
مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے نہایت مشہور ہیں مگر نہایت لغو. ٹھیک ہے، یہاں لغو کا مطلب ہے دوستوں کہ بکواس یا بیہودہ، مگر نہایت لغو اور نرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کو جڑ گاڑ دی ہے نا. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نہایت اچھے ہیں، نہایت بہت شریف ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے شیطانی ان کے طریقے ہیں، ہے نا. اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اچھا سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کو لگا دیتے ہیں کہ بھیا جو میں کر رہا تھا یا جو میں کرتا آ رہا ہوں وہ صحیح ہے. میں اس بات کو نہیں دوستوں کا ہونا چاہیے یہاں پہ، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی گناہ سے پاک ہو. کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ اچھا نہیں ہے نا، یہ کہنے کا مطلب ہے. اسی طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں، ہے نا، جس میں ہمارا دینوی فائدہ ہے. ٹھیک، ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے. یعنی کوئی ایسی نالج آپ کو مل گئی کہ آپ دین سے ہی پھر گئے، تو یہ چیزیں غلط ہیں، اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. مائل ہونا یعنی کسی چیز کی طرف آپ کھینچے چلے جانا ہو جاتا ہے. اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب سے یعنی جن کی وجہ سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں یعنی چھپی برائیاں اور لامعلوم عیب یعنی وہ عیب جو ہمیں معلوم ہی نہیں انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں، جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبوں کی بھی ترغیب ہو اس کے کرنے میں عقلمند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا دماغ اس طرح سے یوز کرو کہ آپ کو اپنے اندر کی غلطیاں دکھیں. ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں یعنی بیکار اور برے جذبات. تاریک کا مطلب ہوتا ہے ویسے اندھیرا. جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے. یعنی یہ بہت اچھی بات اور بہت فائدہ مند بات ہے کہ ہم اپنی برائیاں خود دیکھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے، جس دن کے ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا، جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں، تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آخرت کی بات بتا دی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہوں گے ان سبوں کے بھید وہاں کھولے جائیں گے، ہے نا. ان سبوں کی برائیاں سامنے آئیں گی، دنیا کے سامنے سب لوگ دیکھیں گے، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے. یا آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. خیر، اسی لیے اچھے کام کرو تاکہ وہاں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. ہمارے بانی اسلام نے جب ہم کو یہ سکھایا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اس ریاکاری کی برائی ہم کو بتلا دی جس سے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے. ریاکاری مطلب دکھاوے والی نیکیاں، ہے نا. انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو ہی فریب میں ڈالتا ہے. یعنی جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، گھما پھرا کے بات یہ آتی ہے کہ وہ لاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان دا لاسٹ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا تھا. فریب کا مطلب ہی دھوکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی مناجات وہی جو میں نے بتایا کہ وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگے اور ہے نا التجا کی جائے، یعنی کسی سے اپنا بھید کہنا بھی مناجات ہوتا ہے نا. اپنی مناجات میں اس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے، جہاں اس نے کہا ہے کہ اب کیا کہا ہے دیکھیے. یہ داؤد علیہ السلام کی بات ہے دوستوں. اے خدا مجھ کو جانچ، میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ،
میرے خیالوں کو دیکھ مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے، اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔ ہمیشہ کو قائم رہے یعنی سچائی والی راہ پر لے چل، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یہ تھی کہانی، ہے نا، اور اس میں دیکھتے ہیں آگے یہ جو لاسٹ میں ہوتا ہے نا، یہ ہے کیا ہے، دیکھیے یہ ہے کہ آپ نے کیا پڑھا۔ زیر نصاب یعنی جو نصاب میں ہے، جو بک میں ہے، مضمون سر سید احمد خان نے ریاکاری کے صحیح مفہوم کی، یعنی جو برائی ہے، برائی کے کام کے صحیح مفہوم یعنی صحیح مطلب کی وضاحت کی ہے۔ عام طور پر اس ایپ کا تجزیہ یعنی اس ایپ کا جو تجزیہ یعنی جو اس کا اپنی طرف سے تجزیہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یا الگ الگ کرنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یا کسی پدارتھ کے سارے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو الگ الگ کر کے ان کی جانچ کرنا، اسے بولتے ہیں تجزیہ۔ تجزیہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ کہا جائے، لیکن ریا یعنی برائی کا عیب اس حد تک محدود نہیں رہتا، یعنی برائی کا عیب بہت بڑا عیب ہے نا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا یعنی غلط فہمی میں رہتا ہے، اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یعنی برائی کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی کسی شبہ یعنی شک یا وہم یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے اقدامات یعنی ایسے سٹیپس لیتا ہے یا کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ ریا اسی داخلی پیج پلٹتے ہیں ذہنی پیچیدگی کا نام ہے۔ کبھی دوست غلط تعریفیں کر کے شخصیت میں ریا کا عنصر ڈال لیتے ہیں، عنصر یعنی ایلیمنٹ یا کچھ تھوڑا سا جو بھی ہے نا، ایلیمنٹ ویسے ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اور کبھی دشمن خوبیوں کو عیب بتا کر ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے اعتماد یعنی اور یقین تقین لکھا ہے لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ اچھائیوں کو ہی انجام دے پاتا۔ کسی کی شخصیت میں ریا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بے مقصد ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک نیک و بد کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، اس نفسیاتی کشاکش، نفسیاتی یعنی سائیکالوجی کشاکش کے موقع پر اگر غور کیا جائے تو انسان کے دشمن دوست کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دشمن عیب جوئی کرتا ہے، دشمن جو عیب جوئی کرتا ہے یعنی عیب بتاتا ہے، لیکن دوست تو شدید مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی دوست اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ وہ غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اپنی جھوٹی محبت یا دکھاوے کی وجہ سے ہمارے ایسے عمل کی ستائش کر جاتا ہے یعنی تعریف کر جاتا ہے جو حقیقتاً لائق تحسین نہیں ہوتا، یعنی جو سچ میں تحسین کے لائق نہیں ہوتا یعنی تعریف کے لائق نہیں ہوتا، پھر وہ تعریف کر دیتا ہے دوست جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ دوستوں، سر سید احمد خان نے اس نفسیاتی کشاکش سے بچنے اور دوست و دشمن کے الگ الگ ہتھیاروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسے اصول مرتب کیے ہیں یعنی لکھے ہیں، بتائے ہیں، جن پر چل کر ہم وہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں جن سے ہماری شخصیت کی یعنی پرسنالٹی، شخصیت مطلب پرسنالٹی، شخصیت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ بہت سے جذبے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عدل و انصاف برتنے کا موقع نہیں دیتے۔ تعصب، حد سے بڑھی ہوئی سرگرمی، اپنے اچھے کاموں کے اظہار کی بڑھی ہوئی لگن ہمارے اندر خفیہ طور پر یعنی چھپی طور پر ریاکاری کی اجزاء پیدا کر لیتی ہے۔ اجزاء یعنی کچھ حصے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس بک سے اور بھی سارے سبجیکٹ پڑھنے کے لیے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے،
چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔